बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत अहम मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर। कुछ अफसोसनाक ख़बरें हैं बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, और ये जो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मुआहदा होगा तो फिर ये हालात जो हैं ये ठीक हो जाएंगे। क्या ये हालात ठीक हो सकते हैं? ये मुआहदा असल में जिसकी बात हो रही है, पहले तो मुआहदा हुआ है सीज़ फायर का अफ़गानिस्तान के साथ, और दूसरा अहम जो वजाहत है वो ये है कि मुज़ाकरात और मुआहदा ये पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान है, या इन दोनों इत्तेहादों में शामिल जो तंजीमें हैं, ये उनके साथ मुज़ाकरात या मुआहदा नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब सीज़ फायर हुआ तो ये सीज़ फायर जो है ये उन मिलिटेंट्स के साथ नहीं है कि जिनकी वजह से ये मसला है, कि जिनकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं ये ख़राब है। अब एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इस मुआहदे के नतीजे में अफ़गान तालिबान क्लीन चिट हासिल कर सकते हैं तुर्की के ज़रिए, कतर के ज़रिए, क्योंकि पहले तो मामला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का था। अब बीच में जो सालसी का किरदार अदा करने वाले दो अहम ममालिक हैं, देखा अब उनकी जानिब जाएगा। पाकिस्तान का कोई मसला होगा, कोई शिकायत होगी, तो फिर वो बरह रास्त अफ़गान तालिबान से ग़ालिबन बात नहीं करेंगे, उनकी बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी कतर से और तुर्की से। अफ़गान तालिबान को कोई मसला होगा, कोई शिकायत होगी, या किसी मुआहदे की उनकी नज़र में ख़िलाफ़ वर्जी होगी, तो फिर वो बात लेके जाएंगे, अपना मुकदमा लेके जाएंगे तुर्की के पास और कतर के पास। ये कितना ज़्यादा हसास मामला हो गया है, ये ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ पहलू हैं इस सारे मुज़ाकराती अमल के और इस मुआहदे के। मैं इन सारे जो सवाल हैं इनका भी जायज़ा लूँगा आज की वीडियो में। सबसे पहले वो एक अफसोसनाक ख़बर, आज जो कोटलालू के करीब डेरा इस्माइल ख़ान में SNGPL सुई नादरन गैस पाइपलाइन जो कंपनी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो फ़ोर्स तैनात थी FC की, उस पर हमला किया गया है। कम से कम 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं, 11 ज़ख्मी हुए हैं। CMH डेरा इस्माइल ख़ान इनको मुंतकिल किया गया, इलाके को घेरे में ले लिया गया, और मज़ीद फोर्सेस ने वहाँ पे पहुँच के सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हमलावर जो थे ये फ़रार होने में कामयाब हो गए, और इस वाक़े की ज़िम्मेदारी TTP ने कबूल की है। अब TTP ने तो सीज़ फायर नहीं किया, TTP के साथ तो कोई मुआहदा नहीं हुआ। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि ये जो 5-6 दिन हैं ये इंतहाई हसास हैं। इन 5-6 दिनों में हमले कम भी हो सकते हैं और हमलों में इजाफ़ा भी हो सकता है। अगर एक वाक़या होता है, मिसाल के तौर पर ऐसा वाक़या, एक बड़ा वाक़या कि जिसमें कहीं ना कहीं अफ़गान नेशनल जो है ये मुलव्वस पाया गया, कहीं ना कहीं से ये शवाहिद मिले या ये सबूत मिले कि जी इस हमले की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है, तो फिर पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा। ये 25 अक्टूबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। उसके बाद जब पाकिस्तान में बड़े हमले होंगे तो फिर कैसे निमटा जाएगा इस सारी सूरत हाल से। पहले तो ये होता था कि बड़ा हमला होता था, उसके शवाहिद मिल जाते थे या फिर इल्ज़ाम लगाया जाता था, जो भी आप कह दें, तो फ़िज़ाई कार्रवाई हो जाती थी अफ़गानिस्तान के अंदर। अब क्या होगा, इसके बाद क्या सूरत हाल होगी, इंतहाई अहम और हसास सवालात हैं। ये जनाब द्राबन का इलाका डेरा इस्माइल ख़ान में, और इसमें ये जो अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, इसमें बताया गया है, एक इतला 5 शहादतों के हवाले से भी है कि इसमें 5 जवान हैं इसमें शहीद हुए हैं, और इसमें एक बड़े रैंक के ऑफिसर के हवाले से भी बात की जा रही है। अच्छा, ये सूरत हाल तो ज़ाहिर है कि इंतहाई अफसोसनाक है। और एक हमला जनाब हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि हमले सिर्फ़ पाकिस्तान में होते हैं, एक अफ़गानिस्तान में भी हमला हुआ है, और इसमें बताया गया है कि इस हमले में दस्ती बम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 9 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, और परवान इलाका है, एक मस्जिद में ये वाक़या हुआ है अफ़गानिस्तान में। ये कल का वाक़या है, आज इसको रिपोर्ट किया गया है, और किसने किया है ये पता नहीं। ये तकरीबन गुज़श्ता शाम 7:30 बजे का वाक़या है, और अफ़गान हुकाम ने इस वाक़े की तस्दीक की है। अगर अब अफ़गानिस्तान के अंदर कोई वाक़या होता है, पाकिस्तान के अंदर कोई वाक़या होता है,
تو ظاہر ہے کہ واقعات جب اس قسم کے ہوتے ہیں جانی نقصان اس میں ہوتا ہے، افسوسناک ہے۔ یہ واقعات کا جو تسلسل ہے یہ رکنا چاہیے۔ کچھ واقعات میں سرسری آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 دن سے پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں یہ خاموش ہیں۔ ٹی ٹی پی جس طریقے سے پریس ریلیز جاری کرتی رہی ہے، 2 دن یہ پریس ریلیز نہیں آئی، اور آج بھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروانے میں بیٹھا ہوں تو بھی ٹی ٹی پی کی طرف سے کوئی وہ بیان وہ پریس ریلیز جو آتی ہے، جو میڈیا کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، جس میں حملوں کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان کا جو حملہ ہے اس کی ذمہ داری بتایا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بنوں میں ہوا ہے۔ تھانہ کینٹ کی حدود میں 2 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا گیا ہے۔ یہ پولیو ڈیوٹی سے واپس گھر جا رہے تھے۔ ایک کا نام ناہید اللہ بتایا گیا ہے، دوسرے کا نام عید محمد بتایا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں اغوا کے، لکی مروت ہو، ڈیرہ اسماعیل خان ہو، ٹانک ہو، بنوں ہو، بہت سارے اغوا کے واقعات ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ واپس آئے ہیں، کچھ لوگ ابھی تک جو ملیٹنٹس ہیں ان کی تحویل میں ہیں۔ ان میں ایک واقعہ جو سرکاری ڈیری فارم ہے بنوں کینٹ کے پاس، وہ بھی 137 گائیں جو ہیں یہ سرکاری ڈیری فارم کی، یہ ملیٹنٹس اپنے ہمراہ لے گئے۔ ابھی تک ان کا نہیں پتہ چلا۔ 137 گائے، اور اس کے ساتھ 2 جو ملازم تھے اس ڈیری فارم کے وہ بھی اغوا کر کے جو ہے وہ ساتھ لے گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان گایوں کی شاید دیکھ بھال بھی کرنی تھی۔ باجوڑ میں ملیٹنٹس نے ایک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا، پولیس پوسٹ ترکئی کے نام سے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے فوری جوابی کارروائی کی۔ حملہ آور جو ہے یہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ حملہ ناکام ہو گیا، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اچھا، بنوں کا ہی علاقہ ہے، تورککی میں ملیٹنٹس نے آئی ای ڈی کے ذریعے پولیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس میں ایک راہگیر جو ہے یہ زخمی ہو گیا ہے اسامہ پیر کے نام سے، اور یہ سڑک کنارے یہ جو آئی ای ڈی تھی یا دیسی بم تھا یہ نصب کیا گیا تھا۔ اچھا، بنوں پولیس نے بقا خیل میں ایک جو پولیس اسٹیشن ہے بقا خیل ہی کے نام سے، بقا خیل پولیس اسٹیشن پر دور سے حملے کی ایک کوشش کی ملیٹنٹس نے رات کے اندھیرے میں، اور تھرمل کیمروں کے ذریعے یہ مشتبہ جو حرکات تھیں یہ محسوس کیں۔ پولیس نے فوری طور پر جوابی فائرنگ کی گئی، اور یہ ملیٹنٹس جو ہے یہ حملہ کیے بغیر پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ اچھا، سی ٹی ڈی اور پولیس نے ایک آپریشن کیا ہے، 2 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں سوابی میں۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا اور سوابی پولیس کا اجمیر شاہ پہاڑ شادو ڈیرے کے علاقے میں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملیٹنٹس نے پولیس پر فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں 2 مارے گئے، 2 فرار ہو گئے۔ یہ جناب سوابی کی صورتحال۔ اور کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے، جماعت اہل سنت والجماعت کے 2 کارکن جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ ناگن چورنگی کراچی کا واقعہ ہے۔ سندھ پولیس نے باقاعدہ اس حوالے سے تصدیق کی ہے۔ اور بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ پنجگور میں نیشنل پارٹی کے بزرگ رہنما حاجی صالح محمد کے بیٹے، رکن صوبائی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر صحت میر رحمت صالح بلوچ اور چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل پنجگور عبد المالک صالح بلوچ کے چھوٹے بھائی ولید صالح بلوچ کو قتل کیا گیا۔ کل ان کو قتل کیا گیا تھا۔ آج ان کی 11 بجے چتکان کے مرکزی قبرستان میں ان کی جنازہ جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، سپرد خاک کر دیا گیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور میر رحمت صالح بلوچ جو ہیں انتہائی ایک ایکٹیو، ایک فعال سیاستدان ان کو مانا جاتا ہے۔ وزیر صحت رہے ہیں عبد المالک بلوچ جب وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے واقعات، ٹارگٹ کلنگ، فورسز کے لوگوں کو نشانہ بنانا، عام لوگوں کو، سیاستدانوں کو نشانہ بنانا، یہ بلوچستان کی جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں یہ مختلف وارداتوں میں ملوث۔ اب اس واقعے کے حوالے سے فی الحال تو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے، کیا واقعہ ہے، لیکن یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ایک ہوا ہے بلوچستان میں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا طالبان کو کلین چٹ ملنے والی ہے، یہ جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات ہیں انتہائی حساس سٹیج کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، پوری ایک تاریخ لوگ بتا رہے ہیں، دونوں طرف سے بتائی جا رہی ہے یہ تاریخ۔ 1947 میں جب پاکستان کا قیام ہوا
اور پھر وہاں سے لے کر جس طریقے سے افغانستان کے اندر سازشیں ہوئیں، جس طریقے سے پاکستان کے اندر پشتونستان کے لیے یا پھر بتایا گیا کہ افغانستان وہ ملک تھا کہ جس نے تسلیم ہی نہیں کیا پاکستان کو، یعنی شروع سے جو چیزیں چل رہی ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اب وہی ساری چیزیں جو تاریخی واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ لیکن یہ دور تاریخی دور ہے، تاریخی دن ہے جب پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہوا۔ اب ایک پوری تاریخ بنتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں تو ہم ایک پوری تاریخ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے طالبان کا پہلا دور بھی دیکھا، ملا عمر کا زمانہ بھی دیکھا، اس کے بعد ہم نے 9/11 بھی دیکھا، اسامہ بن لادن کے واقعات بھی ہم نے دیکھے، اور اس دوران امریکہ کی افغانستان میں آمد، یہاں پہ حامد کرزئی کی حکومت، اشرف غنی کی حکومت، تو بہت سارے واقعات کی ہم اور آپ عینی شاہد ہیں۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے اس وقت افغان طالبان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں کہ جو ملا عمر کے زمانے کے طالبان تھے، یہ تھوڑا بدل چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ بھی شروع میں کہا گیا کہ جی یہ بہت ماڈریٹ ہیں یا تھوڑا روشن خیال ہیں، ان کی نسبت سخت گیر نہیں ہیں، لیکن ان کی کچھ پالیسیز نے یہ بتا دیا کہ جی ان میں پرانے کچھ لوگ ایسے ہیں، خصوصاً قندھار میں بیٹھے ہوئے۔ اب شیخ ہبت اللہ اخندزادہ جو ہیں اس سارے صورتحال میں حیرت کی بات ہے کہ اس ساری صورتحال میں بھی وہ خاموش ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے۔ ان کو سامنے آ کے ایک فرمان جاری کرنا چاہیے۔ پاکستان جیسا دوست ملک جس کے کافی احسانات بھی ہیں، آج بھی لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں، تو پاکستان جیسے ملک کے ساتھ افغانستان کی لڑائی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت سارے معاملات ہیں، اس پر مزید بھی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے۔ اور یہ جو کلین چٹ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، یہ میں نے اس نقطہ نظر سے کی ہے کہ کیا پاکستان الزامات لگانے سے رک جائے گا، یا پھر وہاں پہ اگر ملیٹنٹس ہیں افغانستان کے اندر ان کو ادھر ہی روک لیا جائے گا کہ آپ نہ حملے کریں پاکستان کے اندر، ان کو ریلوکیٹ کر دیا جائے گا، جس طریقے سے ایک منصوبہ ہے کہ مشرقی صوبوں سے اٹھا کے ان کو مغربی صوبوں میں آباد کیا جائے یا وسطی صوبوں میں آباد کیا جائے افغانستان کے۔ بہت سارے آپشنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں پہ مشاورت جو ہے دوحہ مذاکرات کے بعد شروع کی گئی ہے، اور وہ تو ایک فوری طور پر چیز ایسی تھی کہ سیز فائر ہونا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سرحدیں ابھی تک بند ہیں، صرف تورخم کے اوپر اس طرف بھی اس طرف بھی کوئی 4-4.5 ہزار مال بردار گاڑیاں جو ہیں یہ کڑی ہیں، لمبی لمبی قطاریں ہیں، اور جو سبزی کی قیمتیں ہیں ان پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ یہاں سے جو چیزیں جاتی ہیں، وہاں سے جو چیزیں آتی ہیں، اس میں فریش فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، انگور کی قیمت آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ٹماٹر بتایا جاتا ہے کہ جی 500 سے 600 روپے کلو تک اس کی قیمت پہنچ چکی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن یہ تب پتہ چلے گا جب خدا نخواستہ اس سرحد کو پورا 1 مہینے کے لیے بند رکھا جائے گا، کوئی بندہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں آ سکے گا، کوئی چیز جو ہے اس کی نقل و حرکت نہیں ہو سکے گی۔ تجارت جب بند کر دی جائے گی تو تب پتہ چلے گا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے کتنا لازم و ملزوم ہیں، اور ایک دوسرے کی تجارت کے لیے ہم جو ایک دوسرے پر انحصار ہے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمارا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، ان پر وقتاً فوقتاً ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔